अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये माह रमज़ान के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। रोज़ाना एक नए आलिम दीन होते हैं, नया मौजू होता है और सीखते हैं। और माह रमज़ान के हवाले से क्योंकि ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है और शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, ये माह मुबारक जिसमें क़ुरान करीम नाजिल हुआ, कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटी जाएँ। पूरे पयाम सुबह में हम डूज़ और डोंट्स के बारे में बात करवाते रहे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से कि क्या काम करने के हैं, क्या काम नहीं करने के, दीन हमें क्या क्या तालीम करता है। लेकिन हमने एक थीम ये लिया हुआ है कि दीन महज ये नहीं कहता कि ये करो और ये ना करो, दीन ये कहता है कि ये बनो और ये ना बनो। दीन हमें कैसा देखना चाहता है, हमें कहाँ देखना चाहता है, यह हमारे मुल्क के जय्यद उलमा हमें तालीम करते हैं। रोज़ाना एक नया मौजू, कुरान की एक आयत होती है, उस पर हम बात करवाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब मुमताज़ आलिम दीन हैं। कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती इरशाद साहब से हम सीखेंगे कि मसाजिद का किरदार हमारे माशरों में क्या होना चाहिए, दीन हमें किस किस तरह तालीम करता है। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह जिन और आयत नंबर 18। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में पहला सवाल। मुफ्ती साहब, मस्जिद, बड़ी अहमियत मस्जिद की। हमारा जो मरकज़ है वो मस्जिद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत के बाद 13 बरस मक्का मुकर्रमा में आपने क़याम फरमाया, लेकिन किसी मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं मदीना मुनव्वरा और मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रख दी गई, फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी अहमियत होती है मस्जिद की। एक रियासत कायम हुई, मस्जिद ज़रूरी है। दीन हमारा मस्जिद के ताल्लुक़ से हमें क्या तालीम करता है और मस्जिद की अहमियत क्या बताता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अनीक साहब, हमारे दीन में मस्जिद एक बहुत मरकज़ी किरदार अदा करने वाले इदारे के तौर पे, बड़ी अहमियत के वाले इदारे के तौर पे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے آج تک چلی آتی ہے۔ مسجد کے کئی بنیادی کردار ہیں، جس میں سب سے اہم کردار اس کا اقامت الصلاۃ کے حوالے سے، اقیم الصلاۃ کا جو فرض ہے اس کا قیام مسجد میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اور مذاہب کے اندر عبادت صرف عبادت گاہ میں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین عبادت گاہ بنا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسجد کا قیام جہاں پر سب سے پہلا اور سب سے اہم اور بڑا فریضہ ادا کیا جا سکے، جسے ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کی تعبیر ہو سکے، اس کے لیے سب سے پہلا کردار مسجد کا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جتنی بھی واعظ و نصیحتیں فرمائی ہیں، جتنی بھی ان کو تلقین کی ہیں، ان میں سے اکثریت جب مدینہ منورہ میں آپ رہے ہیں تو مسجد کے اندر ہی ہوئی ہیں۔ ممبر پہ آپ تشریف لاتے تھے، جمعے کا واعظ کہتے تھے، جمعے کے علاوہ کہتے تھے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گفتگو فرماتے تھے، خواب پوچھتے تھے، تعبیر بتاتے تھے۔ ان سارے کاموں کے لیے مسجد استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسا غیر معمولی اجتماع ہوا، اس کے لیے مسجد استعمال ہوئی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بعض دفعہ بڑے فیصلوں کے لیے مسجد کو مرکز بنایا گیا، وہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور وہاں پہ کسی بات پر مذاکرہ ہوا، اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ اس وجہ سے مسجد کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسجد کا دین سے تعلق دو نمایاں حیثیتوں سے ہے۔ پہلی حیثیت اس کی ہے کہ نماز کے قیام اور نماز سے متعلق چیزیں، اعتکاف ہو، نوافل ہوں، تراویح ہو، عبادات، اس کے لیے مرکز بنے گی۔ اقیم الصلاۃ نماز کے قیام کا جو مقصود ہے کہ نماز قائم کی جائے اسلامی معاشرے میں، اس کے لیے جو سب سے پہلا کردار ادا کرنے والے ادارے ہوں گے، مساجد ہوں گے، الحمدللہ آج تک ہوتی ہیں۔ تمام نمازیں اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مساجد میں ادا کی جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا جو بہت بڑا کردار ہے وہ دین کے حوالے سے تعلیم اور تعلم، دین کے حوالے سے اقامت دین کے حوالے سے جو ایک بنیادی شعور لوگوں کو فراہم کرنا ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مرکز مسجد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کا ایک اور ہمارے سامنے جو کردار آتا ہے کہ احادیث کے جو بڑے بڑے حلقے لگتے تھے وہ مساجد میں لگتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو منقول ہے کہ وہ جو احادیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیان کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی کی جو تاریخ آپ پڑھتے ہیں یا مساجد کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں اسلام میں، تو بڑے بڑے علمی حلقے، وہ چاہے اسلامی فقہ کے حلقے ہوں، حدیث کے حلقے ہوں، قرآن کے حلقے ہوں، تفسیر کے حلقے ہوں، حتیٰ کہ اسلامی فلسفی کے، علم کلام کے، یہ تمام بڑے حلقے مساجد میں لگا کرتے تھے۔ بڑے بڑی شخصیات یہاں ہوتی تھیں۔ ہمارے آج کل تو یونیورسٹی اور کلاس روم کا کانسیپٹ ہے، اس زمانے میں صحبت شیخ کا تصور ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایک بڑے شیخ کسی بڑی مسجد میں تعلیم دیا کرتے تھے اور طلبہ ان سے آ کے حاصل کیا کرتے تھے علم، وہ چاہے لغت پڑھاتے ہوں، چاہے تفسیر پڑھاتے ہوں، چاہے علم رجال پڑھاتے ہوں، علم کلام پڑھاتے ہوں، علم حدیث پڑھاتے ہوں، وہ ایک ہی جگہ بیٹھا کرتے تھے اسی مسجد میں۔ کسی وقت صبح کے اوقات میں بیٹھتے تھے، کبھی شام میں، کبھی رات میں، اور وہاں سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ اسی کی آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کی جو بڑی مساجد ہیں، خصوصاً آپ حرمین شریفین میں جائیں، وہاں پہ آپ کو 20 حلقے مل جائیں گے دروس کے۔ ہر درس حدیث کے بھی حلقے ہوتے ہیں، مسائل کے حلقے بھی ہوتے ہیں، تفسیر کے بھی حلقے ہوتے ہیں۔ یہ پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے مسجد کا ایک تعلق ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو روایتی دینی تعلیم ہے، اس کے جتنے ادارے بھی دنیا بھر میں قائم ہیں، ان کے ساتھ مسجد کا ایک خود بخود لازمی جزو لا ینفک سمجھا گیا۔ پورے ہمارے یہاں برصغیر ہند و پاک میں جتنے بھی دینی ادارے قائم ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ادارے کے، تعلیمی ادارے کے ساتھ ایک مسجد ضرور قائم کی جاتی ہے۔ یہ اسی روایت کا تسلسل ہے کہ چاہے ہمارے یہاں وہ تعلیمی ادارہ ہی کیوں نہ قائم ہو رہا ہو، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک مسجد رکھتا ہے تاکہ وہاں پر اقامت دین کے حوالے سے ساری چیزیں جو وہاں ہو سکے۔ یعنی اگر ہم اس کو یوں تعبیر کریں کہ دین کے حوالے سے جس قدر تعلیم و تعلم کے لیے دینی تعلیمی ادارے قائم ہو سکتے ہیں، یونیورسٹیز قائم ہو سکتی ہیں، اس طرح ایک بہت بڑا کردار مساجد کا اس سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے۔ خواہ وہ شاید بہت ہی رسمی قسم کی ڈگری والی ایجوکیشن یہاں سے نہ دی جاتی ہو، لیکن ایک من حیث المجموع، جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کی فہمائش کے لیے، معاشرے کو سمجھانے کے لیے، معاشرے میں بعض موضوعات کو زندہ رکھنے کے لیے، مسائل بیان کرنے کے لیے، دروس حدیث، دروس قرآن کے لیے مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ دو بڑے کردار ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں اور آج تک یہ دو بڑے کردار اس کے قائم چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واسی مساجد کا آپ نے ذکر فرمایا، مساجد میں جو مقام
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اس کی کیا بات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ وہاں اقامت صلاۃ کی آپ نے بات فرمائی، ظاہر ہے مسجد میں نماز تو ادا ہوگی ہی، تعلیم و تدریس اس کا انتظام ہوگا، پھر صفہ کا چبوترا وغیرہ وغیرہ وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام معاملات، یعنی نکاح ہو رہا ہو، عائلی مسائل ارشاد فرما رہے ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر ملکی وفود سے ملاقات ہو رہی ہو، جنگی قافلے روانہ کیے جا رہے ہوں، اللہ حاضر القیاس کے بہت سارے معاملات، ہر چیز مسجد ہی سے، یعنی مرکز معاشرت مسجد، ایمان کے لیے جنریٹر مسجد، اللہ اکبر۔ اب یہ کینوس بڑا ہو گیا مسجد کا، رفتہ رفتہ پھر آپ نے حضرت امام مالک کی بات فرمائی، پھر وہ جو حلقے، دروس، سلسلے، آج آپ کو پورے عالم اسلام میں 57 اسلامک اسٹیٹس میں کیا یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ جو اس طرح کا کردار ہے وہ تو اب خاصا محدود ہوتا جا رہا ہے، اور مساجد کا وہ والا کردار تھا وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہا ہے۔ جی آج اگرچہ بہت ساری ایسی شکلیں موجود ہیں کہ مدارس کے ساتھ ساتھ جو مساجد کا جو کردار ہے وہ معاشرے کے اندر خطیب کے حوالے سے ہو، مسائل کے بتانے کے حوالے سے ہو، بنیادی تعلیم کے حوالے سے، بر صغیر ہند و پاک میں، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں مکاتب کا بھی رواج ہے، یورپ اور ان جگہوں پہ چلے جائیں اس کے ساتھ اسلامک سینٹر، کمیونٹی سینٹر بنا کے وہاں پر اجتماع کا بھی رواج ہے۔ کچھ نہ کچھ کردار تو مساجد اس معاملے میں ادا کرتی ہیں، لیکن جتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے وہ دھیرے دھیرے اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ مسجد کے ذریعے دینی سطح پر جڑتے ہیں، ان میں امت کا جو ایک تصور ہے وہ مسجد کے ذریعے قائم ہوتا ہے، دین کے تعلیم و تعلم کے حوالے سے جو مسجد کے ذریعے قائم ہونے والا تصور ہے اس میں نسبتاً فرق تو آ رہا ہے، اور وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں مساجد کے ساتھ یہ جو مدارس اور یونیورسٹیز کا قیام ہے، پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے، تو وہ جو ہمارے شاہ فیصل مسجد اس کے ساتھ ان کا ایک وہ بھی قائم ہے اور ادارہ بھی قائم ہے، پھر وہاں پر جو تربیت ائمہ کا بھی قائم ہے، تو معلوم ہے کہ مسجد کے اس کردار کے بارے میں لوگوں میں شناسائی ہے، معرفت ہے، جانتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ کردار مختلف قسم کی لاپرواہیوں، تھوڑا سا تغافل برتنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے مؤثر طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے، اور اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ایک رسمی اور تعلیمی اداروں کے لیے جو رسمی تعلیم کے لیے جو دوسرے ادارے قائم ہو گئے اس کے مقابلے میں دین کے سیکھنے سکھانے، تعلیم و تعلم اور دین کے بنیادی چیزوں کے حوالے سے اس طرف توجہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جو کہ دوبارہ اس کا احیاء کرنا ضروری ہے اور ان کا آباد کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری بڑی مساجد ایسی ہیں جس میں یہ کردار بہت بڑے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا ہو رہا ہے۔ آج بھی جو تبلیغی وفود ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری خانقاہیں ہیں، ان کے اجتماعات ان مساجد کے اندر ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ جڑتے بھی ہیں، لیکن جتنا کردار ادا ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں اس میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ جی، تو اس سلسلے میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گفتگو آپ کی آئی سامنے اس کے نتیجے میں اب ایک بڑا کام جس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم مسجد جاتے ہیں تو ہمارا جڑاؤ اللہ سے بھی ہوتا ہے اور مخلوق خدا سے بھی ہوتا ہے، یعنی کتنی زبردست جگہ ہے یہ مسجد۔ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا، مسجد کو ایک پرکشش جگہ بنائی جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ کمیونٹی سینٹر کے طور پر مسجد کام کرے، یعنی وہ جس میں نماز وہ ضرور، تعلیم تدریس وہ بہت ضرور، لیکن جو لوگوں کو قریب کیا جائے مسجد سے۔ آج من حیث المجموع پرکشش جگہ مسجد ایک عام آدمی کو نظر نہیں آتی۔ نماز کے لیے وہ گیا، حد سے حد نماز کے لیے گیا، نماز ہو گئی، دروازہ بند، مسجد کا تالا لگا دیا، اب یہ مسجد کا دروازہ کھلے گا اگلی نماز پر۔ تو یہ بتائیے کہ مسجد جو کہ ایک انتہائی مفید ادارہ ہے امت کے لیے،
اسے مزید مفید بنانے کے لیے، جیسا کہ آج کل کے معاملات چل رہے ہیں، کون کون سے کام ایسے ہونے چاہیے مسجد میں کہ جس سے ایک تو ذوق عبادت اس میں اضافہ ہو اور حسن معاشرت اس میں بھی اضافہ ہو؟ دین تو ہمارا مکمل ہے نا، بہترین عبادت ہونی چاہیے لیکن بہترین معاشرت بھی قائم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کی اجازت سے نماز ہو گئی، امام صاحب اپنے مقتدیوں کو لے کے، نمازیوں کو لے کے باہر آئے، اور باہر آ کر امام صاحب نے یہ فرمایا کہ جتنے مسائل اس محلے کے ہیں ہم اور آپ مل کر اسے حل کرتے ہیں، ہم ہر چیز حکومت پر نہیں چھوڑتے۔ پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد موجود ہیں، اگر یہ کام مساجد کے ذریعے شروع ہو جائے، لیکن جو بنیادی کام ہے یقیناً برقرار رہے گا، وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، وہاں 5 وقت نماز باجماعت ادا ہوتی رہے گی، وہاں جمعہ کی نماز ہوتی رہے گی، لیکن مسجد کا جو کینوس ہے اس میں پھیلاؤ کیسے آئے گا؟ ارشاد۔ جو اب بات آپ نے فرمائی نق صاحب کہ مسجد کا جو اصل کردار ہے عبادت کے حوالے سے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ برقرار رہنا چاہیے، جی اور اس کے اندر اس کے علاوہ جو مسجد کا ایک پہلے کردار تھا، یہ بہت ساری جگہوں پر ہے، یا ہمارے خود معاشرے کے اندر بھی کئی جگہوں پر موجود ہے مساجد میں، وہ دینی تعلیم اور دینی تعلم کے حوالے سے ایک کردار ہے اس کا۔ ایک تیسرا کردار اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے لیے مساجد کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں یا ایسے بچے ہیں کہ جن کی تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ یہاں پر کچھ اوقات شروع کیے جائیں کہ جس کے اندر چاہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے چھوٹے اسکول ہوں یا اس طرح کے ہوں، جہاں بنیادی تعلیم اور ایسی چیزیں فراہم کی جائیں جس کے لیے مساجد کا آپ نے کہا کہ ان اوقات میں مساجد عام طور پہ فارغ ہوتی ہیں، جی تو ان کو مرکز تعلیم بنایا جائے۔ چوتھا یہاں پر جو چیز ہے سماجی معاملات کے حوالے سے اس کو متحرک کیا جائے۔ ہر مسجد نہیں ہو سکتی، بہت ساری مساجد چھوٹی ہیں، لیکن جو بعض بڑی مساجد ہیں محلے کے اندر، ان کے اندر اس قسم کے مراکز قائم کیے جا سکتے ہیں، وہ چاہے سینٹر فار آربیٹریشن ہو، یعنی کہ وہ جو ریکنسیلیشن والے یا آپس میں مذاکرات والے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی اب اس طرح کے ماہرین کو بھی کچھ اوقات میں بلایا جا سکتا ہے جو آ کے مختلف مشورے دیں، مختلف دروس دیں، مختلف واعظ کریں۔ یہ بھی ایک بڑا کردار ہے جو کہ ادا کیا جا سکتا ہے یہاں سے، اور اس سلسلے میں بعض جگہ پہ ہوتا بھی ہے کام، بڑی مساجد کے اندر لوگوں نے اس طرح کے ادارے بنائے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقل بنیادوں پر جو دین سے متعلق کام ہے، جنہیں مسجد کا جو بنیادی کردار ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے دین کے حوالے سے ہمارے یہاں سے ایسے کورسز شروع کیے جا سکتے ہیں، شارٹ کورسز ہوں، یا ہمارے پاس ایسی بنیادی ضرورت کے کورسز ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ وراثت کے مسائل کے حوالے سے ہے، طلاق و نکاح کے مسائل کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہے، اور اس طرح کے معاشرت کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اندر ہمارے عام آدمی کے پاس رہنمائی بالکل نہیں ہوتی، بالکل بے خبر ہوتا ہے، کم سے کم یہاں سے اس کی خبر دی جا سکتی ہے۔ پھر ایک چھٹا کام ہے، بڑا اہم کام ہے، قرآن کریم کی اس حد تک تعلیم جو کہ ہر آدمی کو آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ایسی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، جی تجویز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں، نماز کا وقت آپ کسی سے کہیں نماز پڑھا دیں، وہ کہتے ہیں آپ پڑھا دیں، حالانکہ ہر مسلمان کو نماز پڑھانی آنی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو تجوید کے حوالے سے کہ کہیں پر کوتاہی ہے، کہیں پر کسر رہ گئی ہے، اس کے حوالے سے کام کی جانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، میں حرم شریف میں، اور دنیا کی بہت سی مساجد میں ہے کہ جو بعض بڑی مساجد ہیں انہوں نے اپنے یہاں لائبریریاں بھی قائم کی ہیں اس سطح پہ، تاکہ لوگ کبھی کبھار آ کے وہاں بیٹھ سکیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور کے اندر لائبریری مسجد میں بنانے کی اب وہ حاجت نہیں رہی ہے، لیکن کم سے کم وہاں پر ایک اس طرح کے مراکز بنائے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس قرآن کریم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کتابیں، اور کچھ آپ کے پاس آڈیو، کچھ آپ کے پاس ویڈیو لیکچرز کا کچھ ذخیرہ وہاں سے لوگوں کو مل سکے، وہاں سے وہ ایک ویب چینل کے تھرو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہوں۔ یہ بھی ایک ایسا کردار ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے اس کی دینی حوالے سے جو افادیت ہے، سماجی لحاظ سے افادیت ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، طلبہ کی تعلیم کے حوالے سے بڑھایا جا سکتا ہے، شعور کے حوالے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں بسا اوقات بعض بڑے اجتماعات ہیں جن کے اندر لوگوں کو تفہیم کی، سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مسجد ہی سب سے کارآمد جگہ ہے جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور تو آپ کئی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے۔
اس حوالے سے اگر کوئی تفہیم ہے، کوئی بات ہے، تو اس کے لیے بھی مسجد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد جو عبادت کے لیے وضع کی جاتی ہیں اور دین سے متعلق جو 20 تقاضے ہیں ان کی تکمیل کے لیے مسجد کو مرکز کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور دنیا کے بعض ملکوں میں، خود ہمارے ملک میں بھی بہت ساری مساجد اس طرح کا کام کر رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس میں یہ کام نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے کچھ سرپرستی، کچھ مالی بندوبست کی، کچھ انتظام کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے یہاں وہ کما حق و شعور کی کمی ہے۔ ایک دفعہ اس پروگرام میں اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے کہ مالی وسائل کے حوالے سے جو مسجد سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اہل محلہ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ یہ شکایت دیکھی گئی، مساجد کے ساتھ میرا تعلق ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ مالی تعاون اس درجے کا نہیں کرتے جیسے کہیں اور کرتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، ان کی توقع ہوتی ہے مسجد صاف بھی ہو، مسجد میں پنکھے بھی چلیں یا مسجد میں ایئر کنڈیشنر بھی چلیں، لیکن یہ کہ جب آپ ایک مسجد میں آ رہے ہیں، ایک بڑی جگہ پہ چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ اپنے پاس سے فنڈ بھی ایلوکیٹ کرنے چاہیے، اور زیادہ نہ کریں آپ کچھ پیسے مہینے کے باندھنے کہ میں اس مسجد کو اتنے پیسے دیا کروں گا، تاکہ مسجد کو فنڈز کی دستیابی کے مسائل نہ ہوں۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے چونکہ ایک وسائل ہوتے ہیں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب نظم شروع کیا جائے تو اس کے لیے وسائل کا ضرور جوڑ کے رکھنا ضروری ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ بات ملتی ہے کہ جب حکومتیں بڑی ہوئیں اور قادسیہ کے جنگ کے بعد مسلمانوں کے پاس فتوحات کے نتیجے میں پھیلاؤ ہوا، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے بات فرمائی تھی کہ مستقبل میں جو آنے والی ضروریات ہیں اس کے لیے مجھے آج بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں آج بندوبست ہو، وہ فوج کا پورا محکمہ قائم کرنا، لوگوں کو وظائف دینا، بیت المال کا قیام۔ اس کے پیچھے یہی پیش نظر تھی بات کہ جب امت کی سطح پہ، ادارتی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے وسائل کا بھی بندوبست کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں وسائل کے بندوبست کی طرف تھوڑی توجہ اتنی مضبوط نہیں ہے جیسے دنیا کے بعض اور ملکوں میں، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اچھے پروگرام شروع ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے دن بعد وسائل کی کمی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم مسجد کا معاشرتی کردار فعال ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپس میں، جیسے میں امریکہ اور یا غالباً امریکہ میں کسی اور یورپین کنٹری کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پر محلے کے اندر ماشاءاللہ بڑے دیندار اور فعال لوگ تھے، مسلمانوں نے آپس میں کمیونٹی میں مہم چلائی اور کہا کہ ہم مسجد کو بھی گود لیں گے، اور اس میں کہا کہ آپ لوگ کتنے پیسے دے سکتے ہیں، تو کسی نے کہا میں $50 منتھلی دے سکتا ہوں، کسی نے کہا میں $100 دے سکتا ہوں۔ انہوں نے تھوڑے دنوں میں جا کر مسجد کے لیے $5000-6000 پر منتھ کا انہوں نے ڈونیشن جمع کرنی شروع کی، اور لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو صفائی چاہیے، آپ کو اچھے قرات چاہیے، آپ کو نظم چاہیے، آپ کو ایئر کنڈیشننگ چاہیے یا ہیٹر چاہیے، اور اب یہ کام ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن چند لوگ کرتے ہیں تو ان پر بوجھ زیادہ آتا ہے۔ اگر سارے محلے کے لوگ 1000 $2000 روپے دیں اور 100 گھر ہوں وہاں پر، تو یہ کہیں بہتر ہے کہ ایک آدمی 25,000 روپے جو اہمیت ہے اسے محسوس کر کے اس کے لیے ان ذرائع پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی مکمل کرنا چاہوں گا چونکہ یہ کافی ایک ہمارے سامنے بڑا انتظامی مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر ہند پاک میں جب کوئی نظم اس طرح کا قائم کیا جاتا ہے تو اس کے وسائل کے اوپر توجہ لوگ نہیں دیتے، خدا جانے کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دین میں اس بات کی ممانعت ہے کیا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بڑا اچھا پروگرام شروع ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد جب آپ جا کے پوچھتے ہیں یہ پروگرام کیوں رک گیا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مالی وسائل نہیں ہے۔ تو مالی وسائل کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جا کر مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی چندہ دے دے یا کچھ دے، اس کے اور بھی 10 ڈھنگ آ گئے ہیں کراؤڈ فنڈنگ وغیرہ کے، ان پر توجہ دے کر ایک اچھا انتظام بنانا چاہیے تاکہ لوگ اس میں شوق سے شریک ہوں، رسپانسبلٹی، ذمہ داری سمجھ کے شریک ہوں، تاکہ ایک نظم ہم جو قائم کریں وہ دیرپا ہو اور اس کی معاشرے میں جڑیں موجود ہوں اور اس کی افادیت سب کے لیے ہو، اور وہ یعنی کافی عرصے تک مفید رہے۔ تھوڑے دن کے لیے وہ چلا اس کے بعد وہ ٹھپ ہو جائے تو وہ ہماری پھر بد نظمی، بد انتظامی کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی بات کو ذرا سا لے کے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بات فرمائی اور بہترین بات فرمائی کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک مسجد میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ ایک تو ہونی چاہیے ایکٹیویٹی، یعنی ایکٹیویٹی سے مراد ایک نہ ایک عالم دین ضرور مسجد میں رہے، لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے مسجد میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں، پاکستان میں 2,80,00,000 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل دیکھی نہیں، تو کلاس 1 سے کلاس 5 تک ہم مسجد کو اسکول بنا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جتنے بھی بچوں کے لیے کتابیں ہیں اور جو کاپیز ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے بہت سارے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں،
وہ ان کو کاپیز، قلم، پینسلز اور یہ بکس وغیرہ وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مساجد میں یہ کام شروع ہونا چاہیے، نمبر 1۔ جی جی نمبر 2، آپ کی اجازت سے، مساجد، لوگ ابھی بھی مساجد کی بڑی اہمیت ہے، لوگ جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہمارے جو 2-3 بڑے مسائل ہیں، یعنی بی پی چیک ہونا ہے۔ بھئی ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے شہر ہیں، لیکن بہت ہی جو پسماندہ شہر ہیں، ان لوگوں کو یہ بات بھی نہیں معلوم کہ یہ بی پی چیک کیسے ہوتا ہے، بی پی کی اہمیت کیا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ خاتون ہوں یا کوئی مرد ہو، وہ زندگی گزار رہا ہے۔ شوگر چیک کرنی ہے تو روزانہ نہیں، کم از کم ہفتے میں 1 دن یہ اس طرح کے ٹیسٹ وغیرہ یہ ہو جائیں مسجد میں۔ تو ایک ڈاکٹر ہفتے میں 1 دن کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، اور یہ مزید کارآمد، مزید مفید مسجد ثابت ہو رہی ہے۔ بہت سارے کام ہیں مسجد کے اطراف میں رہنے والے ان لوگوں کو جو کہ دن بھر گھومتے ہیں، انہیں جاب نہیں ہوتی یا کھانے کا انہیں مسئلہ ہوتا ہے، تو ان سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس کھانے کا مسئلہ ہے تو یہ مسجد ہے جو آپ کو کھانا فراہم کرے گی، امام صاحب کی نگرانی میں یہ کام ہو۔ بہت ساری باتیں مزید ہیں، میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا، آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے صاحب، جو آپ نے پہلی بات فرمائی نا کہ تعلیم کے لیے مسجد میں اگر فارغ اوقات ہے، تو بالکل مسجد کے فارغ اوقات کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو طلبہ آئیں، اور مسجد میں اگر ایسا کوئی نظام قائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک مسجد ہے جس کی صلاحیت ہے کہ وہ 50 طلبہ کو تعلیم دے سکتی ہے، تو وہاں پر کچھ اساتذہ کا تقرر ہوتا ہے جو تعلیم دیتے ہیں، اس کے اندر بنیادی تعلیم کا ایک خاکہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر بنیادی ضرورت کی تعلیم ہے، جیسے کہ ریاضی کی چیزیں ہیں، جی انگلش ہاں، کی ہیں، اردو کی ہیں، اور کچھ دینیات کی چیزیں ہیں۔ یہ بالکل بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ نظم بنائیں گے آپ، کچھ لوگوں کو رکھیں گے، پھر وہ جیسے کہ اسکول کا ایک نظم ہوتا ہے، جی ہاں، پورا ایک نظم بنائیں گے آپ۔ یہ اسکول کی طرح کا تو نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ساری سب سہولیتیں ہوں، جی، لیکن ایک بنیادی خد و خال، بنیادی تعلیم، بنیادی بیسک ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ماڈل کو بنا کر مساجد کے ذریعے اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض سماجی خدمات ہیں، جیسے کہ آپ نے میڈیکل کیمپ وغیرہ کے حوالے سے بات کی، اور ان کو بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ ان میں ان آداب کی رعایت رکھنی چاہیے کہ جو اس طرح کے کام ہیں جو کہ خالص یعنی غیر عبادت کے کام ہیں اور انسان کی عام زندگی کے معمولات ہیں، چاہے اس میں صحت کے حوالے سے کچھ ہو، اس کے اندر مسجد کی عموماً آداب کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے۔ نہیں، وہ یقیناً وہ آداب کا خیال خیال مسجد کا، رکھتے بلکہ ہوئے آداب کا تقدس، کا خیال رکھتے الگ ہوئے راستہ، الگ یہ سب راستہ چیزیں ہو بالکل صحیح ہیں، ہونی تو چاہیے، یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ جی اسی ہاں، طریقے سے ہمارے یہاں جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی جو مشہور ایک قرض حسنہ دینے جی والی جو جی فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے بھی مساجد کو اپنا مرکز بنایا کہ جب بھی کہیں پر کوئی اجلاس ہوتا جی ہے جی تو وہاں پر وہ مسجد کے اندر لوگوں کو بلاتے جی ہیں، وہ اس کے اندر قرض دینے کے لیے قرض دینے کے لیے نا، چلیے، تو اس کے اندر وہ مسجد کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں، اس کے اندر اہل محلہ یا ثقہ حضرات ہوتے ٹھیک ہیں، ہے، بہت اچھی تو بات ہے۔ اس خدمت کے لیے، اور پھر مسجد میں ہونے کی وجہ سے لوگوں پر ایک ذرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حلال کام کریں، حلال ٹھیک ہے، طیب روزگار کی طرف جائیں، تو اس سارے جو کام ہیں مسجد کا ایک کردار اس معاملے میں فعال ہو سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے جی کہ آپ اگر مساجد کو بالکل محدود کر دیں گے ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ پر ہے، جی فعال کردار ادا کرنا چاہیں تو بھی کردار ہے۔ تو جی مسجد اور دین سے متعلق سارے کام ادا کرنے کے لیے مسجد کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے، اور رہتی دنیا تک دین کی شناخت اور دین کے معاملات کے حوالے سے دین اور مسجد کا تعلق ایسا آپس میں جڑا رہے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ رہے گا۔ اور اسی وجہ سے ہماری جتنی بھی دینی آپ تحریکیں دیکھ لیں، وہ چاہے خانقاہی رخ پر ہوں، چاہے وہ مشائخ کے رخ پر ہوں، مدارس کے رخ پر ہوں، تعلیم کے رخ پر ہوں، تاکہ اور بھی جو ہماری سرگرمیاں رہیں، وہ لازماً مسجد کے ساتھ ان کا ایک ربط اور ارتباط رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ آپ کو دیکھے گا تاریخ اسلام میں ہر جگہ ملے گا، وہ ربط اور ارتباط آج بھی برقرار رہنا چاہیے، مزید اس کو فعال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ مسجد سے جب آپ جڑتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے خود بخود مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جنریٹر۔ وہ جنریٹر ہے، وہ چیز بھی اس سے بڑا ایک افادیت حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کردار کو ادا کرنا یقیناً ایک بہت
آج کی ایک اہم اور معاشرتی ضرورت ہے۔ البتہ اس کام کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ افراد کوشش کر لیتے ہیں، اس کے بجائے ایک جیسے ہمارے انسٹیٹیوشنل ریفارم کی کمیٹیاں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، جی تو کوئی اس طرح کا ادارہ بھی ہو جو اس حوالے سے ایک تحقیق کرے جی اور بڑے ماہرین کو جمع کرے ٹھیک ہے. اور وسائل ہر لحاظ سے پھر اس کی اگر تطبیق کریں۔ اور یہ کام سرکاری سرپرستی میں ہو تو زیادہ اچھا اور اگر ہے، نہیں بھی لیکن ہوتا سرکار کی توجہ ذرا اس جانب کم ہے. معاشرتی سطح پہ ایسے ادارے بن کے جی وہ اس کے لیے خد و خال بنا کر کے جی ہم نے یہ پیکیج بنایا ہے، اگر آپ اپنی مسجد میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کر لیں، وہاں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کر لیں، اس کے اندر پورا ڈونر اینڈ جو ہمارے کراؤڈ فنڈر اور ڈونر کا پروگرام ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کن کو ہم لیں گے وہ اٹیچ ہوتا ہے، کیا پڑھائیں گے وہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی جڑے ہوتے ہیں، سرکاری ادارے بھی جڑے ہوتے ہیں، ڈونر بھی جڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آپ کا پیکیج ہوتا ہے جس کے تحت آپ کہتے ہیں مسجد میں یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کر اپنی مسجد میں شروع کیا، آپ نے شروع کیا، ہم افراد ہیں، ہم اکیلے نہیں کر سکتے کام، لیکن اگر آپ ایک اجتماع کے طور پہ کریں گے تو بڑی اچھی چیزیں اس سے ہو سکتی ہیں۔ اس سے بڑے کام ہو سکتے ہیں، بلکہ بڑا کام کیا، بڑے کام ہو سکتے ہیں. مفتی صاحب، خواتین کو مسجد میں لایا جائے. اب خواتین تک، یعنی ایک پرانا مقولہ ہے کہ مرد تک دین پہنچا تو فرد تک دین پہنچا، عورت تک دین پہنچا تو نسلوں تک دین پہنچا. تو ہمارے پاس مجموعی طور پر خواتین کٹی ہوئی ہیں مسجد سے. کچھ مساجد میں انتظام اہتمام ہے، لیکن یعنی ان کا ظاہر ہے کہ ایک آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، خواتین کے لیے الگ راستہ ہو یا فرسٹ فلور ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن آئیں خواتین مسجد میں اور دین سیکھیں اور اس کے بعد گھر جا کر وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے اہل خانوں کو بتائیں. تو یہ کام مسجد میں ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عہد، خواتین شریک ہوتی تھیں اور پچھلی صفوں میں خواتین ہوتی تھیں. ہمارے یہاں خواتین نہیں ہیں. مساجد میں ہماری خواتین شاپنگ پہ جا رہی ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہیں ادھر ادھر، لیکن اور نمازی ہیں، انہیں نماز کا پڑھنی ہے. اب وہ چاہتی ہیں کہ مسجد جائیں، لیکن کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان کے لیے نماز پڑھنے کی. تو اس کام پر بھی کچھ توجہ ہونی چاہیے. جی انیق صاحب، یہ جو آپ نے آخری بات فرمائی نا، ہمارے علماء میں ایک بحث یہ تھی ہے ملتی ہے سارے ائمہ کے یہاں جی کہ خواتین کے لیے اصل کیا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں یا مسجد آئیں، جیسے مردوں کے لیے اصل ہے. ٹھیک ان کی رائے یہی ہے کہ خواتین کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں، گھر میں آرام سے نماز پڑھیں، ان کو مکمل ثواب ملتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے جو آپ نے بات فرمائی کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل خواتین اپنی ضرورتوں کے لیے خود نکلنے لگی ہیں، جی اسکول جاتی ہیں، آفس جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، 10 طرح کے کام کے لیے نکلتی ہیں. تو عورتوں کے لیے مساجد کے اندر ایک ایسا حصہ بنانا جس میں ان کی آمد و رفت الگ ہو، وضو کا بندوبست الگ ہو، مردوں کے ساتھ کوئی اختلاط نہ ہو، اس کے بنانے سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو خواتین کا مسجد کے ساتھ بے معنی تعلق جڑتا ہے کہ اصلاً تو یہ مردوں کا کام ہے کہ مسجد سے تعلق جوڑے، لیکن خواتین کا اس معنی میں جڑتا ہے کہ وہ اس معاشرت کو سمجھتی ہیں، دین سیکھنا آسان ہوتا ہے، نماز کے مسائل سیکھنا آسان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دروس ہیں، تفسیر ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہاں سنیں، گھر میں تو شوہر عام طور پہ کرتے نہیں ہیں یہ کام. اس وجہ سے اگر وہ جڑتی ہیں آ کر تو دین کی تعلیم و تعلم میں آسانی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے کراچی میں آپ نے دیکھا، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں جو بڑے شہر ہیں ایسی مساجد قائم ہونے لگی جس میں خواتین کا باقاعدہ بندوبست ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری مساجد ایسی جہاں یہ ممکن نہیں ہے، خصوصاً جو چھوٹی مساجد ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن اب جو نئی بن رہی ہیں یا آج کل جو بڑی بلڈنگوں میں بن رہی ہیں ان کے اندر باقاعدہ وہ خواتین کی الگ مسجد بناتے ہیں، مردوں کی الگ مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بعض دفعہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اجتماعیت کا ہوتا ہے، مسائل سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں توجہ کی ضرورت ہے، اور اس طرف اہمیت اجاگر کرنے کی، اور اس طرح کی چیزوں سے کرنے سے اس سے امید ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا، اور جو اس کے اندر یہ ہے کہ نہ کرنے سے جو ہمیں نقصان ہوتا ہے ایک خاصی تلافی ہو سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا ایک مناسبت ہے کہ جس کو ہم شروع کریں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بہت ساری مساجد میں ہے لیکن کم ہے. اب آپ ادھر مشرق بعید چلے جائیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں پہ آپ کو بہت ملے گا. گلف کے اندر بھی اب بہت ہونے لگا ہے. جی
یورپ اور وہاں تو خیر ہے ہی ہے، وہاں تو بڑے پیمانے پر وہ اس طرح کا کرتے ہیں، تو اگر ہمارے یہاں بھی اس طرح کا نظم شروع ہو لیکن اس آداب کے ساتھ ان احکام کی رعایت یقیناً کرتے وہ ہوئے، تو تو آداب یہ اور بہت مسجد اچھا کا ہے، یہ جو مثبت کام ہوگا، تقدس ہے وہ یہ ایک مثبت کام وہ ہوگا۔ پامال نہ ہو۔ جی پھر یہ کہ ایک جڑاؤ مسجد سے پیدا ہونا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا ہم باہر دیکھتے ہیں، یعنی امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، یورپ کا آپ نے ذکر کیا، وہاں افطار میں یعنی خواتین بھی آ رہی ہیں، افطار لا رہی ہیں، فیملیز مل کر افطار کر رہی ہیں، کھانے کھا رہی ہیں، اور ان کا سنڈے کا جو درس ہوتا ہے وہ سنڈے کو ضرور دوپہر میں یعنی فجر کے بعد اور دن کے کسی وقت ظہر سے پہلے قرآن کا ایک درس ہو۔ مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صرف خواتین سے مخاطبت کیا کرتے تھے، انہیں دین کے معاملات، دین کے مسائل بیان آپ کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس مساجد میں یا جو دروس ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں یا عالم اسلام میں، کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے معزز علماء، آپ جیسے علماء، محض خواتین سے گفتگو کر رہے ہوں اور خواتین سے ان کے مسائل معلوم کر رہے ہوں؟ مردوں کو تو لوگ مل جاتے ہیں، ہم آتے ہیں آپ کے پاس، آپ سے بات کرتے ہیں، خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صرف خواتین کے لیے رکھتے تھے کہ آپ آئیے، سوال کیجئے، سوال کیجئے۔ اور اس پر بھی بہت ساری یعنی مکہ اور مدینہ کی خواتین کے تعلق سے بھی آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مجھے زیادہ پسند ہیں مدینہ کی خواتین، وہ مکے کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ سوال کرتی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی، اصل میں یہ جو بات ہے نا نیک صاحب، جو آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا بڑے جو شخصیات ہیں ان کا معاملہ تو ایک الگ ہے، جی عمومی طور پہ ان مسائل کو دو طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے یہاں مدارس اور ایسے ادارے موجود ہیں اور دین سے مسجد سے جڑے ہوئے ادارے جن کے خواتین کا سلسلہ ہے، کراچی میں بھی موجود ہیں ایسے ادارے جہاں پہ جب درس ہوتا ہے خواتین باقاعدہ شریک ہوتی ہیں، جی ہاں، الگ منزل پہ بیٹھتی ہیں وہ، اور وہ بات، ان کے پیغام، سوال جواب ان کے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور اہتمام بھی لوگ کرتے ہیں اب اور کرنے لگے ہیں کہ خواتین جو تربیت یافتہ ہوتی ہیں، تفسیر پڑھی ہوئی، علم دین سیکھی جی ہاں، ہوتی، فاضلات ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ مسائل اور ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے، چونکہ خواتین کے جو عمومی مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے جو ان کے خصوصی مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خاندانی مسائل، فیملی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، کچھ پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، مردوں کی طرح کاروبار وغیرہ کے مسائل عموماً نہیں ہوتے۔ جی ہاں، اس وجہ سے کچھ خواتین جو ہوتی ہیں جو اس طرح کے مسائل دیکھتی ہیں، اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے خیال میں جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا ایسا نظم بنانا جس میں خواتین کا کردار زیادہ فعال ہو، وہ چلے یعنی کہ جو مسئلے بتانے والی ہوں یا مسئلے لینے والی ہوں، اور ان کا رابطہ ایک دو علماء سے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ خواتین کا براہ راست سب کے ساتھ اکثر، چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مسجد کی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کی جی جی 2.5 لاکھ مساجد کی کر رہے ہیں، تو وہاں پر پھر بسا اوقات اس میں مسائل بتانے میں یا اس کی نوعیت میں مشکلات سامنے آئی ہیں، بعض جگہ پہ بعض جگہ اس بات کو محسوس کیا کہ وہ نہیں سمجھ سکے، یا بعض جگہ معاشرتی طور پہ مشکلات ہوئی، ہاں، تو اس طرح کی چیزیں خواتین فاضلات کے ذریعے اور ایسے علماء جو بالواسطہ یا براہ راست رابطہ کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ کام عملاً ممکن ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور اس کو تھوڑا اور بڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ایسے مسائل سے متعلق، اب تو خیر بہت سارے آن لائن مسائل اور بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جی اس سے کافی چیزیں حل ہوئی ہیں، اور لیکن یہ کہ بہرحال ایک ایسا شعبہ ہے جس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے، اور مسجد سے بھی اس کام کو اچھے سطح پہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ خواتین کا مسجد سے جڑاؤ پیدا ہو، ان کی آمد و رفت ہو، مسجد زندگی میں آئے مردوں کی طرح کہ مرد جاتے ہیں۔ اب جمعہ کی نماز میں کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ بعض اجتماعات میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، شریک ہوتے ہیں، لیکن خواتین وہ گھروں میں نماز ادا کر رہی ہیں، کم از کم جمعے کے دن وہ تشریف لائیں۔ دوسری بات جو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا نا، یہ بات بالکل درست ہے، آن لائن بھی چیزیں آ رہی ہیں، خواتین جو عالمات ہیں، فاضلات ہیں، وہ تعلیم دے رہی ہیں، لیکن اس محلے کی خواتین
بس اتوار کو کوئی صبح 11 بجے 11 سے 12 ایک گھنٹے کے لیے مفتی ارشاد صاحب تشریف لائیں گے. کوئی سوال ہو یا کوئی آیت ہو، اس آیت کو مفتی ارشاد صاحب بیان فرمائیں گے، تو آپ آئیے، تشریف لائیے، آپ کا خطاب ہوتا ہے. بہت سے افراد ہیں ہمارے پاس جو پیام صبح میں آتے ہیں، مفتی نجیب صاحب کے جو خطابات ہوتے ہیں وہ ہم جاتے ہیں، سنتے ہیں. بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کوئی 1000 افراد بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں مفتی ارشاد صاحب کو، مفتی نجیب صاحب کو، مفتی زبیر صاحب کو، وغیرہ وغیرہ، مفتی منیب الرحمان صاحب کو. تو 1000 مرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو کاش کوئی 500 خواتین اسی محلے کی وہ آئیں، وہ بیٹھیں اور ان سے خطاب فرمائیں. قال اللہ اور قال الرسول مفتی ارشاد صاحب بیان کر رہے ہیں تو دین آگے بڑھ رہا ہے. اس طرح کے اجتماعات مساجد میں ہونے چاہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اجتماعات کی طرف لوگ کچھ متوجہ ہوئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کردار کو تھوڑا بڑھایا جائے مساجد کے، اور خصوصاً اچھا، خواتین کی طرف. یعنی کراچی میں کراچی میں جیسے بعض جگہوں پہ دروس ہیں ایسے کہ جب مرد بھی شریک ہوتے ہیں ان دروس میں. نہیں، یہ صرف خواتین کے لیے ہو. صرف خواتین کے لیے تو میں نے نہیں دیکھا. ہاں، یہی اور میرا اصل میں اس خیال. میں دشواری بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ خواتین کا اکیلے آنا یا اس طرح، تو اس میں زیادہ آسان سہولت یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ دونوں ہوتی ہیں. پھر خواتین کے وہاں پہ جو وہاں متعین ہوتی ہیں، جیسے کہ ذمہ دار خواتین ہوتی ہیں، وہ مسائل بھی ان سے لیتی ہیں. اور اگر وہ ایسے مسائل ہوں جو کہ عمومی میں بیان کرنے کے تو وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر خصوصی ہیں تو پھر وہ خواتین میں بیان کیے جاتے ہیں، مردوں میں نہیں بیان کیے ٹھیک جاتے. ہے. ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور ممکنہ طور پہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں میں بہتری اور بھی آئے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20-25 سال پہلے بنات لڑکیوں کے لیے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، مدرسہ البنات کا رواج ہوا. جی جی. اس سے فاضلات آئیں تو ان سے بہت سارے مسائل میں آسانی ہوئی، ان کے اجتماعات میں، ان کی تفسیر کے. آن لائن بہت سارے کراچی میں ایسے دروس ہیں جو صرف خواتین معلمات ہوتی ہیں، خواتین طالبات ہوتی ہیں، جی ہاں. اور وہ پڑھتی ہیں. اور وہ باقاعدہ رمضان میں تو ایسے ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جو پورے رمضان میں تفسیر ہوتی ہے روزانہ، اور پھر رمضان کے آخر میں اس کا خلاصہ بھی ہوتا ہے. اس میں کچھ خواتین خود آ کے بھی شریک ہو رہی ہوتی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور بہت ساری آن لائن بھی ہو رہی ہوتی ہیں. جی. یہ سلسلے تھوڑے بہت شروع ہوئے ہیں، بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اور بھی بڑھیں گے. اس طرف لوگ متوجہ ہوں، پورے قرینے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، پردے اور دیگر ضروریات احکام کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ یہ چیزیں بنائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کے لیے مفید اور اچھی رہیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین کا کینوس بہت بڑا ہے، اور دین کو محض عبادت گاہ کے طور پر، یعنی مسجد کو محض عبادت گاہ کے طور پر نہیں لینا چاہیے. اور مسجد کی جو افادیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زیادہ ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں مسلک پر بہت زور دیا جانے لگا ہے. مساجد میں تو صرف اللہ کے لیے ہیں مساجد، اللہ ہی کا نام وہاں پر لیا جاتا ہے. آج کی جو آیت، یہ سورہ جن آیت نمبر 18، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے. تو یہ مسجد میں یہ مسلک کو ذرا دور نہیں رکھ دینا چاہیے؟ انیس صاحب، یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے پر زیادہ گفتگو کیا کی جائے. جی. دیکھیے، مسلک سے مراد اگر دین کی ایک خاص تعبیر کی شکل ہے، اور اس شکل میں کچھ لوگ کچھ مساجد میں ہوتے ہیں، کچھ مساجد میں ہوتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی اتنی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا. مسئلہ جب کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی بنیاد پر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ کریں. ٹھیک. یعنی ممکن ہے کہ کسی ایک مسجد میں خاص مکتب فکر کے یا خاص سوچ رکھنے والے حضرات ہوں جو مسجد کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، درس ویسے دیتے ہیں. سوال ہے کہ ہم وہاں جا کے پڑھیں گے یہ نہیں. اصل سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ماحول یہ بنایا جاتا ہے کہ آپ وہاں جا کے نہ پڑھیں. جی ہاں، میرا اشارہ اسی جانب تھا. اس ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر ایک مسلمانوں کی مسجد ہے اور اس کے اندر اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کوئی، تو کسی کے آنے پر، کسی کے نہ آنے پر پابندی نہ ہو. حتیٰ کہ بعض مساجد میں یہ بات محسوس کی گئی کہ وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہماری مسجد آپ نہ آئیں. تو یہ تو پسندیدہ شکل نہیں ہے، چونکہ اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ تفریق کر رہے ہیں. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل کے اندر تعبیر کا اختلاف، فہم کا اختلاف ممکن ہے، ہوتا بھی رہا ہے.
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جیسے مسجد نبوی، اس میں کوئی بھی آتا ہے نماز پڑھ لے، کسی کی نہ ممانعت ہے نہ کچھ ہے۔ حرمین شریفین میں یہ دنیا کی بہت ساری مساجد، خود پاکستان کی جو بڑی مساجد ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے، جیسے آپ مثلا شاہ فیصل مسجد چلے جائیں آپ اسلام آباد میں، تو وہاں یہ کوئی تعبیر تھوڑی ہے کہ یہاں پہ فلاں آ سکتا ہے فلاں نہیں آ سکتا۔ جی ہاں، تو یہ شکل مسجد میں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ ارتکاز کرنا اپنے خیالات پر، اور اس کے نتیجے میں یہ تاثر دینا کہ کوئی دوسرا اگر یہاں پڑھنے آئے گا تو ہم اس کو پڑھنے نہیں دیں گے یا اس کو موقع نہیں دیں گے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک جو حد اعتدال ہے اس سے یہ چیز بہت باہر چلی گئی ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی کے اختلافات ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہمارا امام شافعی ہے تو ہماری نماز کیسے ہوگی، یا ہمارا امام مالکی ہے، مل کر پڑھتے ہیں ہم نماز، کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ امام مالکی ہوا کرے ہم ہوا کریں۔ تو اس کے اوپر جو شدت بڑھی ہے اور مسلک کی تفریق کے طرف جو غلو ہوا ہے، یہ اس کے سارے مظاہر ہیں کہ ہم یہاں تک تقسیم میں آ گئے۔ پھر مسلک کے اندر بھی کچھ تقسیمات ہو گئی کہ یہ اس کا ہے وہ اس کا ہے۔ یہ اس حد تک جو تقسیمات ہیں کہ جس کے عبادت کے اوپر اثر آئے، یہ تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آتا کہ دین کی کوئی بقایا دین کا کوئی ایسا مطالبہ ہو ہم سے کہ ہم اس طرح سے تفریق کر کے اور اس طرح سے جدائیاں کر کر کے اپنی اپنی مسجدیں بنا کے نماز پڑھیں۔ مساجد کے اندر اس طرح ہونا چاہیے کہ مسجد عام ہے، اس کے اندر کوئی بھی آئے کسی بھی طرح کی نماز پڑھے، اور جو لوگ رائے دینے والے ہیں ان کو بھی یہ رائے دینی چاہیے کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے ٹھیک طریقے سے، آپ اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں۔ آپ اس بہت زیادہ ڈیٹیل میں کہ یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے، اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے، وہ چونکہ اس کے اوپر جب اپنی ایک شناخت کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں۔ شناخت کے اوپر زیادہ زور دینے کے نتیجے میں لیبل لگ جاتا ہے، جی تو جب لیبل لگ جاتا ہے تو پھر آگے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مساجد اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ہم کراچی سے زیادہ واقف ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو دیوبندی مسجد پسند ہے اپنے مسلک کی وجہ سے، وہ صرف اسی مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں۔ جو ہمارے لوگ بریلوی مکتب فکر کے ہیں تو وہ ہمیشہ بریلوی مسجد میں جائیں گے۔ ہمارے اہل حدیث جو دوست ہیں وہ اہل حدیث مسجد میں جائیں گے۔ اور یہ تو اب سنی شیعہ، یہ تو بہت بڑی ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرت میں۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ سنی الگ شیعہ الگ، یہ تو اجتماعیت کی بات کرتی ہے، بلکہ اجتماعیت کیا، مسجد تو وحدت کی علامت ہونی چاہیے۔ تو مسجد کیا کوئی تقسیم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آپ کی خدمت میں اس ذیل میں، ایک عمومی تاثر یہ ہے مسئلے کی شکل میں، جو ائمہ مساجد ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تو ائمہ کی تربیت کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، ائمہ مساجد کی جو تربیت ہے وہ 3 رخ پہ ہونی چاہیے، جی یعنی 3 رخ پہ مطلوب ہے۔ جی پہلی تو یہ کہ وہ جو اصل کام جس کے لیے وہ آتے ہیں، جی نماز، اس کو وہ احسن طریقے سے ادا کریں، نماز کی تلاوت ان کو صحیح آتی ہو، ٹھیک ہے، نماز کی بنیادی مسائل کا ان کو پتہ ہو، پہلی بات ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ کہ وہ چونکہ ایک اجتماعی نظم میں آ کے شریک ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کے مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی اجتماعیت ہو، نرم خوئی ہو، شدت نہ ہو، غصہ نہ ہو، لوگوں کو لے کر چلنے کا مزاج ہو۔ ٹھیک، ایک اجتماعیت کی جگہ ہر طرح کا آدمی آتا ہے، ہر مزاج کا آدمی آتا ہے۔ جی اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اور دینیات سے متعلق جو چیزیں ہیں، جمعہ کا واعظ ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، اس کے حوالے سے بھی ان کی ایک تھوڑی تربیت ہو، کس موضوع کو منتخب کرنا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنا زور دینا ہے، کیا بیان کرنا ہے۔ یہ 3 بنیادوں پر ہمارے یہاں مساجد کے ائمہ کی بعض جگہ تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شکایت یہ ملتی ہے، اور اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، اب اس ساری وجوہات پہ تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال یہ 3 جہتیں ایسی ہیں جی کہ جن کے اندر ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور مساجد کے ائمہ کو خود خیال ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ ایسا پروگرام ہو رہا ہے خود جا کے شریک ہو جائیں۔ مسجد کی کمیٹی کو چاہیے کہ مساجد کے ائمہ کو کہیں کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کو ہم چھٹی بھی دیں گے، آپ کو اس کے لیے کوئی فیس کی ضرورت ہے وہ بھی دیں گے، یعنی کہ مثلا دعویٰ اکیڈمی اسلامی یونیورسٹی والے تربیت کراتے ہیں، اس میں چلے جائیں آپ، یا اور کوئی ایسا ادارہ ہو جو مل کر تربیت کراتا ہو کہ لیکچر کیسے تیار کیا جاتا ہے، کیسے ڈیلیور کیا جاتا ہے، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، کون سی بات اس وقت مجھے کہنی یہ ساری چاہیے چیزیں اس ہفتے، اب جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کی تقریر ہے، تو کس موضوع پہ مجھے خطاب کرنا بالکل ایسے ہی چاہیے، تو یہ جو یہ عہد اگر کا ہو، لمس ہے وہ عہد کا لمس گفتگو میں ضرور ہونا چاہیے۔ جی بالکل،
ائمہ مساجد کی. یہ اگر تربیت ہو جاتی ہے، اس پر توجہ دی جائے، مساجد کے ائمہ خود کریں. ہمارے کچھ ساتھی کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس میں وہ سکھاتے ہیں، ہر ہفتے کا موضوع دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. لیکن جتنا جاندار طریقے سے کام ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ ایک واٹس ایپ کے گروپ پہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس طرف کچھ لوگ متوجہ ہوئے بھی ہیں کہ ہمیں گفتگو کیسی کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، وقت کتنا درکار ہے، موضوع کیا ہونا چاہیے، منہج کیا ہونا چاہیے. تو یہ تین رخ پہ جب تربیت اگر ائمہ کی ہو تو امید ہے کہ اس میں ایک اچھا کردار ادا ہو سکے گا. سبحان اللہ، یہ ایک سبحان بنیادی اللہ. طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے ایسی. اس کی شدید ضرورت ہے تاکہ مسجد کو مرکز بنایا جائے نا. ایک معاشرت ہماری جنم لے مسجد سے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، یہ ماہ رمضان خصوصی پروگرام، یہ سیریز جاری ہے. ہمارے معاشروں میں ہماری مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو فرمائی محترم ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب نے. کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.